السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے پایان نعمتوں کے شکر اور حمد کے ساتھ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ اور ان کی آل پاک الاطہار علیہم السلام پر درود کے ساتھ آپ کے ساتھ مخاطب ہیں کربلا معلیٰ سے۔ امام حسین علیہ السلام چینل 4 آپ کی خدمت کے لیے روزانہ میرا پروگرام یہ کربلا ہے آپ کی بارگاہ میں پہنچاتا ہے، اور کربلا معلیٰ سے آپ مرتبط ہوتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی محبت آپ کے دلوں میں راسخ ہے۔ اسی رسوخ کو مزید تقویت دینے کے لیے آئیے کربلا معلیٰ کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو جائیے اور امام حسین علیہ السلام اور مولا عباس علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ، ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا مولا یا ابا الفضل العباس، یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوصیین، المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین۔ السلام علیک یا باب الحوائج، السلام علیک یا قطیع الکفین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
करबलाई मोहल्ला में खुशामदीद। आज से शंबा गुजर गई, शब चहार शंबा लग गई होगी आपके कुछ वतन में, कुछ ममालिक में, और हमारे यहाँ भी मगरिब होने वाली है कुछ देर बाद। तो लिहाजा आज की शब इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की याद की शब होती है, शब चहार शंबा, और इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के लिए हम दुआएं करते हैं। जुम्मे का दिन भी वैसे तो हर दिन हर ज़माना अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का है, बहरहाल कुछ मखसूसियाँ देकर हम यादें जो कि हर वक्त होनी चाहिए उन्हें हम किसी न किसी सूरत में याद करना चाहते हैं। हालांकि उड़ना, बिछोना, जागना, सोना हमारा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के ज़िक्र के साथ होना चाहिए। बहरहाल आज की शब आप दुआए तवस्सुल पढ़िएगा। तवस्सुल यही है कि वसीला बनाना, अल्लाह की बारगाह के अंदर बनाना हमने नहीं है, बना के अल्लाह ने दिया है, बल्कि हमने उसे तलाश किया है वब्तगू इलैहिल वसीला के तहत। और इस दुआए तवस्सुल में चहारदा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम के नाम ले लेकर उन्हें पुकारा जाता है। चहारदा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वाले, बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा और 12 आइम्मा ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम हैं, जिनको हम पुकारते हैं और हम कहते हैं कि मौला आप अल्लाह की बारगाह के अंदर वजी हैं, इज़्ज़त वाले हैं, जाह जलाल वाले हैं, बुज़ुर्गवार हैं, मोहतरम हैं, हमारा वसीला हैं। आप अल्लाह की बारगाह में आप हमारी दुआ को अल्लाह ताला तक पहुँचाइए, क्योंकि आप जो चीज़ पहुँचाते हैं वो ठीक तरीके से पहुँच जाती है, और आपके ज़रिए से ही अल्लाह तबारक व तआला हमारी दुआएं कबूल फरमाता है। लिहाजा आप बेहतरीन वसीला है। इसी वसीले के लिए हम मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की तालीम करदा दुआए तवस्सुल को शब चहार शंबा में पढ़ते हैं, और इस दुआ को पढ़ के हम दुआएं मांगते हैं कि अल्लाह इन चहारदा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम के ज़रिए से हमारी दुआएं कबूल कीजिए। या वजीहन इंदल्लाह इश्फा लना इंदल्लाह कहकर कि अल्लाह की हाँ बारगाह में, अल्लाह की बारगाह में इज़्ज़त वालों, आप अल्लाह की बारगाह में दुआ कीजिए, शिफाअत कीजिए हमारी, ताकि हमारी दुआएं कबूल हो जाएं। हमारे साथ मौजूद हैं मनकबत खान कासिम हसन साहब। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। या अली मदद। मौला अली मदद। सलामत रहो। बारगाह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबलाए मोहल्ला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम चैनल 4 की तरफ से अपने प्रोग्राम ये करबला है में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आइए ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से मोमिनीन के दिलों को शाद कीजिए। बिस्मिल्लाह। इजाजत है? बिस्मिल्लाह कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। कैसे मिलता है खुदा, देख लिया कैसे मिलता है खुदा, देख लिया जाके खुद कर देख लिया कैसे मिलता है खुदा, देख लिया वाह वाह वाह। फिर मेरा देख लिया है मैंने, तेरे घर में का दिया देख लिया है मैंने, और कितनी बेबस देख लिया है मैंने, कैसे मिलता है खुदा, देख लिया है। रोज कशे उठाए चला रोज कशे उठाए चला
حسین تیرا دروازہ کھلا دیکھ لیا کیسے ملتا ہے خدا دیکھ لیا ہے میں نے آدم فضل حسین بنے علیو زہرا آدم فضل حسین بنے علیو زہرا آہر کے ماتھے پہ لکھا دیکھ لیا ہے کیسے ملتا دیکھ لیا دلاور کے علم تیرے صدقے میں عباس دلاور کے علم کیسے چلتی ہے ہوا دیکھ لیا ہے میں نے کیسے ملتا ہے خدا دیکھ لیا ہے میں نے سامنے بیٹھا میرا سامنے بیٹھا میرا دیکھ لیا نے ملتا دیکھ لیا نے وہ کہتا دیکھ لیا ایسے ملتا ہے خدا دیا ہے اللہم صلی علی محمد اور سدا آباد رہو، سدا شاد رہو، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہو۔ مولا آپ کو عزتیں عطا فرمائیں اور مولا آپ کی پریشانیاں دور فرمائیں۔ جلد کربلا معلیٰ میں آ کر امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ کو ذکر اہل بیت علیہ السلام کرنے کا شرف نصیب ہو۔ ماں باپ کی خوشیوں کا سبب بنو۔ امام زمان علیہ السلام کے سچے منتظرین میں ہمیشہ رہو۔ اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں اسی طریقے سے نذران عقیدت کو اخلاص کے ساتھ پیش کرتے رہو، بغیر ریا کے، بغیر دکھاوے کے اور بغیر کسی چاہت کے۔ فقط ایک ہی ایک چاہت ہو، اور وہ چاہت ہو مودت اہل بیت علیہ السلام کی ادائیگی، اور اس ادائیگی کے لیے ہمیشہ کوشاں رہو۔ بہت شکریہ آپ نے شرکت فرمائی، اور آپ کے بزرگوں کا بھی شکریہ کہ انہوں نے آپ کی اچھی تربیت کی۔ ہماری تربیت کے اندر ایک ہی مرحلہ نہیں ہوتا ہے، تربیت کے لیے چند مراحل ہوتے ہیں۔ تربیت کے اندر ایک ماں کی گود ہوتی ہے، اور ماں کی گود سے متعلق یعنی خانوادے کے اندر بہن بھائی، ماں باپ، ان کے اثرات ہوتے ہیں، عزیز اقربا کے اثرات ہوتے ہیں۔ پھر آپ کا محلہ اس میں اثر انداز ہوتا ہے، محلے کے بھی اثرات ہوتے ہیں آپ کے اوپر کہ محلے کے اندر رہنے والے لوگ کس قسم کے ہیں، اس کے بھی اثرات ہوتے ہیں۔ پھر ایک معاشرے کے اثرات ہوتے ہیں آپ کے اوپر کہ معاشرہ کس قسم کا ہے۔ اسی لیے کہا کہ بلاد کفر میں نہ جائیے، بلاد اسلام میں جائیے۔ فقط دنیاوی چاہت
اور دنیاوی رزق یا دنیاوی معاملات کے لیے بلاد کفر کی طرف نہ جائیے، ایسی جگہ پہ رہیے جہاں پہ آپ کا ایمان بھی سلامت رہے اور آپ کا اسلام بھی سلامت رہے، آپ کا عمل بھی ثابت رہے، عمل بھی اچھا رہے اور آپ کی نسل بھی اچھی رہے، لہذا ایسی جگہ پہ رہنا چاہیے۔ اور حقیقت انسان جو ہے وہ آخرت کی طرف مائل ہے، جتنا مرضی ہے وَنُعَمِّرْهُ وَنُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، جو انسان بڑھتا جاتا ہے اس کی فطرت کے اندر، وجود کے اندر، خیالات کے اندر، سوچ کے اندر، حافظے کے اندر اور مختلف چیزوں کے اندر، جس طریقے سے آپ سوچ سکتے ہیں بدن کے اندر بھی انسان کا نقص آتا رہتا ہے، بے شک دنیا کی استعمال کی چیزیں ہوں یا انسان کے فکری شعور ہو، اس کے اندر تھوڑا بہت نقص آتا رہتا ہے، لیکن یہ ہے کہ جو عمر بڑھتی ہے نا تو وہ جائے گزین بھی اللہ چیزیں دیتا رہتا ہے۔ انسان کی آنکھیں مثلا اگر ضعیف ہو جاتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالی شعور اتنا دے دیتا ہے کہ بغیر دیکھے انسان پہچان سکتا ہے، مثلا احساس اس کے اتنے قوی ہو جاتے ہیں کہ جلدی سے محسوس کر لیتا ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی کسی کو بھی ناقص نہیں کرنا چاہتا اور نقص ہماری ذات کی وجہ سے ہوتا ہے، اس نقص سے بچنے کے لیے اہل بیت علیہ السلام کی توسل ہر دم ضروری ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں نوحہ خان ذاکر حسین صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا علی مدد، سکی پیر مولا علی مدد دیا گا صاحب۔ سلامت ہے، مولا کا احسان ہے، سلامت رہیے، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے شرکت فرمائی۔ مولا آپ کو جلد کربلائے مولا آ کر بھی اسی طریقے سے ذکر اہل بیت علیہ السلام کی سعادت نصیب فرمائیں۔ چاہوں گا آپ کے وقت کو زیادہ سے زیادہ ذکر اہل بیت علیہ السلام میں صرف کیا جائے، بسم اللہ کیجئے گا۔ جی بسم اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ قدموں میں گزر جائے زہرا کے زندگی، یہ ہے میری مرضی، فضا نے صدا دی۔ قدموں میں گزر جائے یہ زندگی، یہ ہے میری مرضی، فضا نے صدا دی۔ نوکری ہے کی بندگی، یہ ہے میری مرضی، فضا نے صدا دی۔ قدموں میں گزر جائے زندگی، یہ ہے مرضی، فضا نے صدا دی۔ محبوب کبریا نے پوچھا جو فضا سے، کیا ہے تیری مرضی، اس در کی نوکری کا کیا چاہیے صدا، تو مانگ لے ابھی مل جائے دو جہاں میں، مل جائے دو جہاں میں، زہرا کی کنیزی تیری مرضی، فضا نے صدا دی۔ قدموں میں گزر جائے زہرا کے زندگی، یہ ہے میری مرضی، فضا نے صدا دی۔ میری ہے ٹھوکروں میں دنیا کا مال و زر، اڑتی ہوں عرش پر زہرا کی ہی خوشی میں، زہرا کی ہی خوشی میں، ہے خوشی، یہ ہے میری مرضی، فضا نے صدا دی۔ قدموں میں گزر جائے زہرا کے زندگی، ہے میری مرضی، صدا دی۔ عاشق وفا کی ملکہ تنہا ہے یہ بی بی، جس کا جہاں
کرزی عرفان جس کے آگے جھکتے ادب سے ہیں عرشی سارے فرشی زہرا کی آل پر میں زہرا کی آل پر میں وارو یہ زندگی یہ ہے میری مرضی فیضان صدا میں گزر جائے یہ ہے میری مرضی فیضان صدا دی محمد محمد مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں، سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں، ہمیشہ حوصلے محبت اخلاص کے ساتھ پڑھتے رہیں۔ مولا آپ کو مزید محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں، دنیا و آخرت آپ کی اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ہو۔ آپ نے محبت کے ساتھ شرکت فرمائی، آپ کی یہ محبت اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ انشاءاللہ مولا آپ کو مزید توفیق عطا فرمائیں گے تاکہ آپ مزید احسن انداز میں اور اچھے انداز میں آ کر کربلا معلیٰ میں امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں مزید کوشش کر سکیں اور مولا کی بارگاہ میں اپنا نذرانہ عقیدت پیش کرتے رہیں۔ انسان کوشش کرتا ہے، یہ کوشش اخلاص پر مرتبط ہے، جتنا اخلاص اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں مقبول ہوتا چلا جاتا ہے۔ چند شعراء کے اسی طریقے سے قصے ہیں کہ شعر اتنے کوئی خاص نہیں تھے لیکن اہل بیت علیہ السلام نے ان کو عزت عطا فرمائی صرف اخلاص کی بنیاد کے اوپر۔ اہل بیت علیہ السلام رنگ، نسل، بو، قوم، وطن نہیں دیکھتے، نہ انہیں مال کی ضرورت ہے نہ متاع کی ضرورت ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کو فقط اخلاص کی ضرورت ہے۔ لہذا صاحب تکلم کلام کرنے والے شخص کے لیے آپ یہ دیکھیں اس میں کتنا اخلاص ہے۔ ظاہری آواز کتنی بھی اچھی ہو، ظاہری صورت کتنی بھی اچھی ہو، ظاہری طور پر دنیاوی تعیشات کتنے بھی زیادہ ہوں، اگر انسان کے دل کے اندر اہل بیت علیہ السلام کے لیے اخلاص نہیں ہے تو اٹھنے بیٹھنے سے آپ اندازہ لگا لیں گے کہ یہ شخص ذکر کے لیے کام کر رہا ہے یا اپنی ذات کی خودنمائی کے لیے کام کر رہا ہے۔ دیکھیے اخلاص کو، نہ دیکھیے کون کس منطقے سے ہے، کون کس قبیلے سے ہے، فقط دیکھیے اخلاص کو۔ ہو سکتا ہے کوئی کسی بھی قبیلے کا ہو، اس کا اخلاص بلند ہو، لہذا ہمارے ہاں آنے والے سب دوست اخلاص کے ساتھ آتے ہیں، محبت کے ساتھ وقت دیتے ہیں، محبت کے ساتھ شریک ہوتے ہیں اور محبت کے ساتھ وہ بار بار ہم سے پوچھتے رہتے ہیں کہ کب ہماری باری آئے گی۔ میں ان سب کے لیے اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں دعا گو ہوں جو ہم سے مرتبط رہتے ہیں اور اپنی محبت اور اپنی اس چاہت کی تڑپ کو ہم تک پہنچاتے رہتے ہیں، اور یقیناً ہم بھی آپ کے قاصد بن کے اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں دعا گو رہتے ہیں۔ ہمارے سب دوستان، چینل سے متعلق دوست سب آپ کے لیے دعا گو رہتے ہیں۔ میں بندہ خدا بھی آپ کی بارگاہ میں عرض ادب پیش کرتا ہی رہتا ہوں، مجھے جانتے ہی ہیں آپ لوگ، لہذا میرا جاننا اتنا مہم نہیں ہے، جاننا اس کا مہم ہے جس کا جاننا دنیا و آخرت میں عزت و نجات عطا فرمائے۔ لہذا عزت و نجات کے ضامن اہل بیت علیہ السلام کربلا معلیٰ میں رہتے ہیں اور ان کے لیے حد بندی نہیں ہے، یہ زمین و آسمان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے عزت رکھتے ہیں۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، یہ صاحبان عزت ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں نوحہ و منقبت خان جناب سید شاہ زیب عباس نقوی صاحب کراچی سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یا علی مدد۔ یا علی مدد۔ سلامت رہیں، مولا آپ کو خوش رکھیں۔ میں سید شاہ زیب عباس نقوی خطیب اہل بیت جناب سید جاوید الحسن رضوی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے آج کربلا میں مولا کی بارگاہ میں شرف یابی کا موقع دیا۔ دعا گو ہوں کہ مولا حسین بادشاہ سرکار ان کو اور ان کی پوری ٹیم کو صحت و سلامتی عطا فرمائے اور بلند مرتبہ عطا کرے۔ میں حضرت امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرتے ہوئے اپنی نوکری کا آغاز کرتا ہوں، توجہ فرمائیے گا۔ بسم اللہ کیجیے۔ تذکرہ مولا رضا کا جس جگہ ہونے لگا، تذکرہ مولا رضا کا جس جگہ ہونے لگا، اس جگہ پر کبریا، اس جگہ پر کبریا سے رابطہ ہونے لگا،
تذکرہ مولا رضا کا جس جگہ ہونے لگا، بازوؤں پہ جب سے باندھا میں نے تعویذ رضا، بازوؤں پہ جب میں نے تعویذ رضا باندھا تو کیا ہوا؟ بازوؤں پہ جب سے باندھا میں نے تعویذ رضا، ہر شانہ میرے دشمن کا خطا ہونے لگا، واہ واہ واہ، تذکرہ مولا رضا کا جس جگہ ہونے لگا، اور والی مشہد کا جاری جشن ہے دیکھو یہاں، والی حد کا جاری جشن ہے دیکھو یہاں، جشن میں جنت کا منظر رونما ہونے لگا، تذکرہ مولا رضا کا جس جگہ ہونے لگا، نظر گھر میں جب نظر گھر میں جب اس بیواری ہے شاہ دوسری، رزق میں میرے دعویٰ خدا ہونے لگا، تذکرہ مولا رضا کا جس جگہ ہونے لگا، مدحت مولا رضا کا مل گیا مجھ کو صلہ، مدحت مولا رضا کا مل گیا مجھ کو صلہ، میرا بھی خلد بری میں داخلہ ہونے لگا، جس جگہ ہونے لگا۔ چونکہ کربلا چینل سے میں پڑھ رہا ہوں تو میری دعا ہے کہ مولا مجھے اور میرے گھر والوں کی زیارت نہیں کری، ان سب کو کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب ہو۔ امام حسین کی بارگاہ میں ایک منقبت کے 3 شعر آپ کی سماعتوں کی نظر پیش کروں گا۔ حسین بات رہے ہیں نجات لے جاؤ، حسین بات رہے ہیں نجات لے جاؤ، کچھ آنسوؤں کے عوض کائنات لے جاؤ، حسین گے ماتمی حلقوں سے، اور لوگ ماتمی حلقوں سے کیا کہیں گے؟ شعر بطور خط کہ کہیں گے ماتمی حلقوں سے، لوگ میں ہے سر میں کہیں گے ماتمی حلقوں سے، لوگ میں ہے سر میں، ہمیں حسین کی جنت میں ساتھ لے جاؤ، حسین بات رہے نجات لے جاؤ، اور کہیں گے فاتح وقت کہیں گے فاتح
مفتے ظہور مہدی سے کہیں گی فاطمہ وقت ظہور مہدی سے لڑائی کے لیے غازی کو ساتھ لے جاؤ حسین بات رہے ہیں نجات اور بطول بات صدقہ حسین کا اسرار بطول باتیں گی صدقہ حسین کا اسرار سمیٹ سکتے ہو جتنا وہ ساتھ لے جاؤ حسین بانٹ رہے ہیں نجات جاؤ اور آخری شعر آپ لوگوں کی سہمت تمام یہ کربلا ہے یہ معجزے نما کی باس بھی ہے یہ کربلا ہے یہ معجزے نما کی بستی ہے اور کفن میں سے کے لپیٹو حیات لے جاؤ حسین بات رہے ہیں نجات لے جاؤ پر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد صلی علی محمد و آل محمد فرجہم ولا نادہم اجمعین اور میں بہت بہت دعا گو ہوں سید جاوید الحسن رضوی صاحب کا اور ان کی پوری ٹیم کا کہ انہوں نے مجھے آج کربلا معلیٰ میں لائف پڑھنے کا موقع دیا سلامت رہیں مولا آپ کے اور والد صاحب کو لوگوں کے مولا اور جن لوگوں نے زیارت نہیں کرے ہمارے گھر والوں کو بھی زیارت کروائیں مولا آپ کو سدا آباد رکھیں شاد رہیں آباد رہیں آپ کے والد صاحب کو بھی خدا لمبی عمر عطا فرمائے بزرگوں کی صحت تندرستی ہو آپ کے گھر میں جو پریشانیاں دور ہوں جو ہمارے ساتھی مولا کی بارگاہ میں نذرانے عقیدت پیش کرتے ہیں یا جو کرنا چاہتے ہیں مولا ان سب کو امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر اخلاص کے ساتھ محبت اہل بیت علیہ السلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت نصیب فرمائے ہم اس دنیا میں رہ رہے ہیں جہاں پر اظہار حق ایک مشکل بنتا جا رہا ہے اور ہم حق کے متمنی ہیں حق کو پسند بھی کرتے ہیں حق چاہتے بھی ہیں لیکن حق کو سننا تھوڑا برداشت کرنا بڑا مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے کیونکہ ہم نے اپنے لیے ایک الگ الگ حق تلاش کر لیا ہے اور اس حق کے اندر ناحق اور حق اس طرح سے مختلط ہو کے رہ گیا ہے کہ پہچاننا مشکل ہوتا جا رہا ہے کہ کون سا حق ہے کون سا ناحق ہے کیونکہ کافی ناحق لوگ ایسی حق کی باتیں کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے ہم پہچان نہیں سکتے کہ یہ ناحق شخص حق کی بات کس طرح سے کہہ رہا ہے اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کافی ایسے لوگ جو حقدار ہیں حق صاحبان استحقاق ہیں ایسی باتیں کر دیتے ہیں جو کہ ناحق ہوا کرتی ہیں لہذا ہمارے لیے میزان حق میزان عدل اور سنجش باز پرس کرنے کا طریقہ کار اور پرکھنے کا طریقہ اور میزان عدل اہل بیت علیہ السلام کی ذات اقدس ہیں پرکھنا ہمیں کہاں سے ہے آئیے میزان عدل کے اندر آ جائیے باب حتہ کی طرف آ جائیے باب الحکمہ کی طرف آ جائیے باب العلوم کی طرف آ جائیے
کیونکہ مدینۃ العلم نے فرمایا کہ علم لینا ہے تو باب العلوم سے ملے گا، باب العلم سے ملے گا۔ باب العلم امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور ان کی آل اطہار علیہ السلام ہے۔ اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت علیہ السلام۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام عدل قرآن ہے، قرآن کے مساوی ہیں، کیونکہ ناتی کے قرآن ہیں، بلکہ ناتی کے قرآن یقیناً جس شخص کے اندر فضائل زیادہ ہوں اور خوبیاں زیادہ ہوں یقیناً وہ زیادہ بزرگ ہوا کرتا ہے۔ اور دیکھیں صاحب کتاب اور کتاب میں فرق بہت زیادہ ہے، صاحب کتاب یقیناً کتاب سے افضل ہوا کرتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقیناً قرآن مجید سے افضل ہے، اسی طریقے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات بھی افضل ہے اگر ہم تک حق پہنچی ہو، لہذا ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ اور ان کی آل اطہار کو ایسے ہی پسند کرنا ہے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اجر مودت کو قبول کیا جائے۔ بیوی سیدہ سلام اللہ علیہ سے متعلق ایک چند اشعار پڑھنا چاہ رہا تھا، کل بھی کچھ تھوڑے سے رہ گئے تھے، اس لیے میں دوبارہ سے ریپیٹ بھی کر دیتا ہوں۔ ہے انبیاء کا عقیدہ بطول حق پر ہیں، ہر ایک حق سے ہے زیادہ بطول حق پر ہیں، اگر یہ دین خدا ہے تو پھر خدا کی قسم اصول دین ہے پہلا بطول حق پر ہیں، تو پورے دل سے نبی کو امین مان سہی، ضمیر بول اٹھے گا بطول حق پر ہیں، وہ شخص چھوڑ دے کہنا رسول کو صادق، جو شخص کہہ نہیں سکتا بطول حق پر ہیں، وہ دے رہا تھا دلائل فدق پہ آر میں تو، وہ دے رہا تھا دلائل فدق پہ آر میں تو، یہ کہہ رہا تھا وظیفہ بطول حق پر ہیں، جناب زہرا کا دشمن خدا کا دشمن ہے، سو کہیے کر کے تبرہ بطول حق پر ہیں، قبول ہوگا فقط اس کا حج جو کعبے کو طواف کر کے کہے گا بطول حق پر ہیں، قبول ہوگا فقط اس کا حج جو کعبے کو طواف کر کے کہے گا بطول حق پر ہیں، خدا کے ہونے کا جیسے یقین ہے سب کو ہمیں یقین ہے ویسا بطول حق پر ہیں، خدا کے ہونے کا جیسا یقین ہے سب کو ہمیں یقین ہے ویسا بطول حق پر ہیں، اگر عزام اضافے کی کچھ اجازت ہو، اگر عزام اضافے کی کچھ اجازت ہو، کہوں میں اشہد انا بطول حق پر ہیں، جو چاہتے ہو کریں ماتمی قیام وہاں، درے بہشت پہ لکھنا بطول حق پر ہیں، نعیم اپنے کفن پر ضرور لکھوانا، نعیم اپنے کفن پر ضرور لکھوانا، گواہی دیتا ہے بندہ بطول حق پر ہے، گواہی دیتا ہے بندہ بطول حق پر ہے۔ اہل بیت علیہ السلام حق ہے، سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اعظم، رسول مصطفیٰ، رسول امجد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہ ہیں، جسے اللہ گواہ قرآن میں بنائے رسول کا، اس سے بڑھ کے سچا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، ان کی سچائی قرآن مان رہا ہے، جب قرآن کی گواہی جو شخص نہ مانے یقیناً اس کا اسلام سے اسی طریقے سے تعلق ہے جس طریقے سے منافقین مکہ نے ڈر کر اسلام کو قبول کر لیا تھا، لہذا ہماری ذہن، ہمارے فکر، ہمارے عمل، ہمارے یقین کے اندر سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا قرآن کی دلیل سے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی دلیل سے، امیر المومنین علیہ السلام کی شان کی دلیل سے، امام حسن علیہ السلام کے ایمان کی دلیل سے، اور امام حسین علیہ السلام کی جان کی دلیل سے سیدہ سلام اللہ علیہا حق پر ہیں، اور ہم یہ حق ہمیشہ اقرار کرتے رہیں گے، مانتے رہیں گے، ان کے دشمنوں پر ہمیشہ لعنت کرتے رہیں گے، اور یہ لعنت کرنا سیدہ سلام اللہ علیہا کے دشمنوں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اجر رسالت ہے، کیونکہ سیدہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ٹکڑا ہے، جز ہے، بضعۃ الرسول ہیں، رسول کی ام ہیں، فاطمہ تو ام ابیہا ہیں،
लिहाजा उनका एहतराम हमारे लिए वाजिब है। शब चहारशंबा लगती जा रही है, इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की यादें यकीनन आपके दिलों में तरोताज़ा हैं और इस मुश्किल की घड़ी में, इन मुश्किल ज़माने के हालात में और इन परेशानियों में, इन इज़्तिराब के अय्याम में न जाने क्या होने वाला है। वो बातें जो पहले सदियों में हुआ करती थी अब लम्हों में होने लगी हैं, वो बातें जो लम्हों में हुआ करती थी वो सानियों में होने लगी हैं। अजीब व गरीब सी कैफियत है और हम पहचानने से कासिर हैं कि क्या होने वाला है, कब होने वाला है, किस तरह होने वाला है। अपने पराए होते जा रहे हैं, पराए अपने होते जा रहे हैं, लेकिन वो अपने अपने ही रहते हैं जिनका ताल्लुक़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से होता है। वो पराए पराए ही रहते हैं जो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से दूर रहते हैं। हमारी अपनाइयत, हमारा कुर्ब, हमारी मोहब्बत, हमारा इश्क, हमारी दोस्ती, हमारी उख़ुवत उस शख्स के साथ है जो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के साथ है, और हमारी मोहब्बत इंशाअल्लाह हमेशा रहेगी, क्योंकि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम वजहुल्लाह है, वयब का वजह रब्बे का ज़ुल जलाल वल इकराम है। लिहाजा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की इज़्ज़त और एहतराम और उनके रुतबे का इकरार करने वाले हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, हमारे मोहतरम हैं, हमारे वाजिबुल एहतराम हैं। लिहाजा इसमें हमें कौम, कबीले, रंग, दुश्मन, रंग, मुल्क का फ़र्क नहीं रखना है। हम सब एक हैं क्योंकि हमारे मौला एक हैं और हम सब उनके साथ हैं, और इस परचम के साए तले हम एक हैं क्योंकि ये परचम मौला अब्बास अलैहिस्सलाम का है, और ये अब्बास अलैहिस्सलाम का परचम हमें वफ़ा का दर्द देता है, हमें ये एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहने का दर्स देता है, और इसी दर्स को हमने मानना है और इसके साथ रहेंगे। अमल ठीक है, हमारे कम हैं, कज है, लेकिन अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की रहमत वासिया पे यकीन रखते हैं, वो हमारे पर रहम फरमाएंगे, करम फरमाएंगे, उन्हीं की शिफात के तलबगार हैं। कोई कितना ही बड़ा मुत्तकी हो जाए, कोई कितना बड़ा नेकोकार हो जाए, कोई कितना बड़ा बुजुर्गवार हो जाए, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के हुजूर हमेशा हकीर था, हकीर है और हकीर रहेगा। और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की बारगाह में सिर्फ वही इज़्ज़त पा जाता है जो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से इखलास रखता है, उनकी गदागरी का दम भरता है और उनकी मवद्दत के उसूलों पर अमल करता है। मवद्दत का बेहतरीन उसूल हुज्जत खुदा का इंतज़ार। आइए मिलकर दुआ करें, अल्लाहुम्मा अज्जिल वलिय्यकल फ़रज।